अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करें तो आज के सेंटिमेंट्स हम कह सकते हैं कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दिए। कुछ खबरें मार्केट के अंदर जिसका इम्पैक्ट ज़्यादातर मार्केट लेते हुए दिखाई दी। इन्वेस्टर्स की जानिब से वो जो कॉशियस स्टैंस देखा जा रहा था, आज के दिन हमने देखा कि बाइंग देखी गई। स्टार्टिंग ऑफ द डे मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन है वो बढ़ती हुई दिखाई दी। फिर अब जैसे जैसे डे गुजरता गया, यानी कि क्लोजिंग आवर्स में हम देख रहे थे कि मार्केट के अंदर काफ़ी हद तक सेंटिमेंट्स डाउन हो गए और फाइनली 42,000 के लेवल इंटैक्ट दिखाई देता है। 42,000 के लेवल पर मार्केट जो है वो क्लोजर हुई, लेकिन हम कह सकते हैं कि इससे आगे जो पोजीशंस स्ट्रांग होने की एक उम्मीद थी, एक प्रेडिक्शन थी, वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि वहाँ पे स्टक पोजीशन दिखाई देती है। लेकिन अगर थोड़ा सा इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स के हवाले से बात की जाए तो कल के दिन दोबारा एक फ्रेश बाइंग की तवक्को है। आज के दिन भी कुछ ऐसे स्क्रिप्ट सामने आए जिनके अंदर न्यूज़ थी, जिनकी कोई ना कोई जो ऐसी न्यूज़ थी जो इम्पैक्ट देते हुए नजर आई। तो इट मीन्स कि यहाँ पर मार्केट के अंदर अब चाम दिखाई दे रहा है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज के मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 41,862.29 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 42,092.72, लोअर वाज 41,862.29 एंड फाइनली क्लोजर 42,001.34 पे क्लोजर रहा। इट मीन्स के 139.05 का इजाफा देखा गया। टर्नओवर में करंटली 118.51 बिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में डिक्लाइन देखा जाता है 2.18 बिलियन शेयर्स का एंड वैल्यू इज ड्राई। कल के मुकाबले में हम कह सकते हैं कम दिखाई दे रही है 3.87 बिलियन रुपीस। एंड वॉल्यूम लीडर्स, ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। हेस्कॉल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.21 के इजाफे के साथ। 6.81 पे क्लोजर, 10.21 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। के इलेक्ट्रिक सेकंड स्कॉट पे 0.01 का माइनर डिक्लाइन देखा गया, 3.21 पे क्लोजर रहा। 6.92 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली क्विज के हवाले से एक न्यूज़ थी जिसका इम्पैक्ट मार्केट के अंदर देखा गया। डिफॉल्ट से अब इसको नॉर्मल शेयर्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसकी वजह से आज ये लाइमलाइट में दिखाई दे रहा है। 0.66 का गेन देखा गया। 4.53 पे क्लोजर, 5.41 का कारोबार रहा। कह सकते हैं आज के दिन तीनों स्क्रिप्ट्स अलग अलग सेक्टर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वॉल्यूम लीडर्स में दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ आज के दिन थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स में मार्केट के अंदर एक्टिविटी देखी गई है। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। आज के टॉपिक ऑफ द डे में हमने टॉपिक्स रखे हैं जिसमें हम बात करेंगे एशिया पैसिफिक मार्केट्स, जो कि एक राइज होती हुई दिखाई दे रही हैं या फिर उसमें एक इन्फ्लेशन का एक फैक्ट है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ यूएस इन्फ्लेशन। ये ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं, ऐसी थ्योरीज भी मौजूद हैं और ऐसी रिसर्च भी देखी जा रही है। तो क्या रीज़न है बेसिकली इन्फ्लेशन का, और ऐसी इन्फ्लेशन अगर आएगी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे यानी कि लोकल मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ पॉलिटिकल डस्ट, अगेन थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एक नेगेटिविटी, एक केओस, एक अफरा तफरी मचाते हुए दिखाई दे रही है। तो कब तक इकोनॉमी को ये तमाम चीज़ें भुगतना पड़ेंगी या फिर ये तमाम चीज़ें जो है वो डाइजेस्ट करना पड़ेंगी, आज हम ये भी डिस्कशन करेंगे। क्योंकि इनस्टेबिलिटी रहेगी तो ओवरऑल इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी ज़्यादातर हमारे मुल्क की सिचुएशन को ख़राब करते हुए, इकोनॉमिक सिचुएशन को ख़राब करते हुए दिखाई देती है। ऑलरेडी IMF की ट्रांच से पहले या डिसबर्समेंट से पहले ही हम देख चुके हैं कि काफ़ी उसकी जो एक कॉस्ट है वो पाकिस्तान ने पे की है। अब अगर अगेन थोड़ा सा केओस होगा तो वो भी एक इम्पैक्ट ऑब्वियसली होगा। रुपी डॉलर पैरिटी, ये भी दोबारा हम कह सकते हैं कि इशू होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच में कंट्रोल्ड सिचुएशन थी, अगेन रुपी जो है वो दोबारा डॉलर बेहंगम हो रहा है, रुपी उससे टग ऑफ वॉर करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है, आज हम डिस्कशन करेंगे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से। साथ साथ पाकिस्तान के अंदर फूड आइटम्स के ऊपर इन्फ्लेशन देखी जा रही है, तो ये कितना चैलेंजिंग हो सकता है। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर तुफैल साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं FPCCI के, एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं महमूद अहमद खान साहब, आप बिजनेसमैन भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। ज़ुबैर साहब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं आपसे। ये बताइए कि चैलेंजेस आपने देखे कि एक के बाद एक दिखाई दे रहे। एक तो पूरी दुनिया में ही इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, दूसरा उसके एशिया में भी अगर देखा जाए तो उसका एक्स्ट्रा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। फिर अगर थोड़ा सा और इसे मैक्सिमाइज करके देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी दिखाई दे रहा है। तो क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन की सूरत हाल? दूसरा ये कि चैलेंजेस के बाद जब बिज़नेस कम्युनिटी
کام کرنے لگتی ہے تو یہاں پر پھر اگین کوئی پولیٹیکل ایسی ڈسٹ آ جاتی ہے جس کو دوبارہ وائپ آؤٹ کرتے کرتے بزنس کمیونٹی تھک جاتی ہے. پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے انفلیشن تو اب تمام دنیا میں ہے اور اس میں جو دنیا کی لیڈنگ اکانومی ہے نمبر 1 یو ایس, تو یو ایس میں بھی انفلیشن ہے, اس کے اثرات تمام دنیا پہ آ رہے ہیں, ایشیا میں بھی آ رہے ہیں, دوسری جگہوں پہ بھی آ رہے ہیں. اور یہ صورتحال امریکہ میں پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی جو موجودہ ٹائم پہ ہے, اور اس میں خاص طور پہ جو رول ہے وہ انرجی کا ہے. انرجی کی پرائس جو ہے وہ آہستہ 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 بڑھتی چلی جا رہی ہے, نہ صرف کروڈ آئل کی بلکہ جو ایل این جی ہے یہ دنیا میں برابر مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اس سے بہت ساری معیشتیں جو ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں. جیسے پاکستان ہے تو پاکستان کو جتنے ایل این جی کے پارسل چاہیے ہوتے ہیں ان کو مل ہی نہیں رہے ہوتے ہیں, باوجود اس کے کہ اس کی پرائس جو ہے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. لیکن آج بھی جو ہے حکومت جب بھی یا پی ایس او ٹینڈر کرتی ہے ایل این جی کے لیے, تو ایل این جی اگر ان کو 6 کارگو چاہیے تو 2 ملتے ہیں, 4 نہیں ملتے. اور اسی وجہ سے ہماری ڈومیسٹک مارکیٹ میں بھی جو ہے گیس کی قلت کی وجہ سے, ایل این جی کی شارٹیج کی وجہ سے بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں متاثر ہوئی ہیں. پلس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اس وقت جو بجلی کی صورتحال ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے تکلیف دہ ہے. آپ دیکھیے کہ گزشتہ مہینے جو آپ کے بجلی کے بل کے الیکٹرک سے آئے وہ تقریباً 48 روپیز پر یونٹ تھا فار ریزیڈینشل. یہ انڈسٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, یا کمرشل کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو انڈسٹری کا بہت زیادہ ہائی سائڈ پہ آئے. ایک رف مثال دوں گا کہ جہاں 1 لاکھ روپے کا بل تھا وہ 1,80,000 کا آیا ہے. اور اگر آپ بجلی کا یونٹ دیکھیں مین چیز کیا ہے, اس پہ ٹیکسز لگے ہوئے ہیں اور فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی اگلے مہینے میں کم آئے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جو عام سیلریڈ پرسن ہے اس کے لیے تو یہ صورتحال سے نکلنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. میں جیسے اپنے آفس میں یا فیکٹری میں چیزوں کو دیکھتا ہوں تو امپلائی جو ہے بار بار آ کے یہی شکایت کرتا ہے کہ جی بجلی کی قیمت اتنی بڑھ گئی. پھر اسی طرح ہماری ایگریکلچر بھی جو ہے وہ بھی متاثر ہونے جا رہی ہے, اور ایک تو سیلاب نے اس کو متاثر کیا, بالکل. دوسرا یہ کہ آپ کو آگے گندم کے لیے جو ہے ڈی اے پی چاہیے. ڈی اے پی کی پرائس جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے 15,000 روپے پہ چلی گئی ہے. یہ آج سے 1.5 سے 2 سال پہلے جو تھی ڈی اے پی کی پرائس 3,000 روپے تھی, پھر 3,500 ہوئی اور آج 15,000 روپے. 15,000 روپے کا جو ہے کسان ایک ڈی اے پی کا بیگ لے کے تو وہ صحیح طرح سے کھاد کو استعمال نہیں کر سکتا. تو یہ ساری چیزیں حکومت کو چاہیے کہ جیسے انہوں نے یوریا میں سبسڈی دی ہے یا ان کو گیس سستی سپلائی کر رہے ہیں, اسی طرح سے ڈی اے پی کے بارے میں بھی سوچیں, اس کو سبسڈی بھی دیں اور ان کو بھی جو ان کا انپٹ ہے اس کو سستا مہیا کریں. اور اب تو ویسے ہی پھر فلڈ بھی ہے تو اس کے بعد کراپس کی وجہ تو ویسے ہی مشکل ہو جائے گا. فلڈ کے بعد جو ہے ابھی آپ کی رائس کی جو کراپ ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے. دوسرا دوبارہ کلٹیویٹ جی ہاں کلٹیویٹ. اب آپ کا جو آگے سیزن آ رہا ہے وہ ویٹ کا آ رہا ہے, گندم کا. تو گندم میں اگر آپ اس کو مناسب ڈی اے پی پرووائڈ کریں کسان کو, کاشتکار کو, تو آپ کی جو بھی شارٹ فال گندم کی وہ پوری ہو سکتی ہے, اور بمپر کراپس ہو سکتی ہیں. دیکھیں اس وقت بالکل میں نے جو بھی فورکاسٹ پڑھی سنی یا جو لوگ اس بزنس میں ہیں ان سے میری بات چیت ہوئی, وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کی گندم کی بمپر کراپ ہوگی بشرطے کہ اب یہ پانی اتر جائے اور جگہ جو ہے خشک ہو جائے, تاکہ وہیں پہ تو گندم لگانی ہے انہوں نے سندھ کے اندر خاص طور پہ. تو وہ اس کی توقع کرتے ہیں کہ یہ گندم کی پانی کی جو بھی سیلابی پوزیشن ہے یہ جلدی اس سے ہمیں نجات ملے, اور تاکہ وہ لوگ آئندہ چند ہفتوں کے بعد گندم کو آسانی سے اس کی بوائی کر سکیں. رائٹ. چلیں جی, انٹروڈکٹری کامنٹ محمود صاحب آپ سے لوں گی. پوری دنیا میں ہی مہنگائی کا طوفان ہے, ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو اگر یوکرین اینڈ رشیا کی وار نے اس چیز کو اور پمپ کر دیا ہے. پاکستان بھی اس چیزوں سے متاثر ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے. انفلیشن کا امپیکٹ ظاہر سی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا امپورٹ بل اس لیے بڑھ جاتا ہے کیونکہ انٹرنیشنل آئل پرائس کی قیمت ہمیں ہر حال میں دینی ہے, امپورٹ کرنا ہے. سو مائی کوشچن از کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ تمام چیلنجز کو نمٹنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں, پہلے ہی آئی ایم ایف کی پروگرام میں تھے ہم, پھر اوپر سے فلڈ بھی آ گیا ہے, چیلنجز بڑھتے ہی جا رہے ہیں. دیکھیے تھینک یو. پہلی بات تو یہ کہ یہ سب اسٹارٹ کہاں سے ہوا.
رشیا اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس کے بعد سے یہ سٹارٹ ہونا شروع کیا. اب آئل کی کرائسس اس وقت پوری دنیا میں ہے. ہم پاکستان کی حد تک بات نہ کریں, اس وقت UK, یورپین کنٹریز میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, اس پورے علاقے میں پیٹرول کی پرائسز بڑھ چکی ہیں. ہماری اپنی بدقسمتی اس وقت خاص طور پہ یہ ہو گئی کہ ہمارے ایک ایسا فلڈ آ گیا جو اس سے پہلے کبھی 75 سال میں نہیں ہوا اتنا, اور جتنے نقصانات ہوئے ہیں وہ ناقابل برداشت ہو رہے ہیں. فائنینشلی ہماری پوزیشن آلریڈی بہت خراب تھی اور ابھی تک ہم اسٹیبل نہیں ہو سکے. کیوں اسٹیبل نہیں ہو سکے؟ کہ ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. جب بھی کسی ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی تو وہاں کے حالات اسی طرف جاتے ہیں. ہر روز ایک نئی خبر ملتی ہے تو جو کاروباری لوگ ہیں, جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, وہ پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں. اس فلڈ کی وجہ سے جتنا نقصان ہوا ہے اور جتنی ایڈ ہمیں پوری اقوام دے رہی ہیں, اگر اس تمام کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہوئے, لیکن اس کا امپیکٹ پھر 4 مہینے کے بعد آئے گا جب یہ فلڈ کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے. آپ کے پاس جو ہے نا غذائی قلت شروع ہو جائے گی. اس کی ہم کوئی پلاننگ نہیں کر رہے, اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اگر ہم نے اس طرف نہیں گئے تو 3-4 مہینے کے بعد بہت بڑا طوفان آئے گا. تو ابھی سے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں. اب جو ڈالر کی ڈیلی کی آپ دیکھیے, ڈالر کبھی 3 روپے, 4 روپے, 2 روپے, اسٹیبلٹی نہیں آ رہی جو ہونی چاہیے. ایک طرف ہم بڑے خوش ہوئے تھے, ایک طرف ہم بہت خوش ہو رہے تھے کہ اب ڈالر جو ہے نیچے آنا شروع ہو گیا, لیکن پھر دوبارہ ڈالر جو ہے کہ وہ اسٹیبل نہیں ہو رہا. تو ایک طرف امپورٹ بل آپ کے بڑھتا چلا جا رہا ہے. جن لوگوں نے LCs کھلوائی ہوئی ہیں ان کو کس طریقے سے اپنے آپ کو سروائیو کر سکیں گے, یہ تو ان لوگوں کو زبیر صاحب سے پھر بھی پوچھوں گی. یہ تو نہیں کر سکتے نا, وہ کر نہیں سکتے. جو ان کے کمٹمنٹ ہے اس کو کیسے پورا کریں گے؟ اب ہو کیا رہا ہے؟ اب آپ دیکھیے پاکستان کے اندر, میں اگر آپ سے ہاؤسنگ انڈسٹری کی بات کروں, ہاؤسنگ انڈسٹری پچھلے 4 مہینے سے بالکل بند پڑی ہوئی ہے. کیوں؟ کہ آپ کے آئرن کی پرائس دیکھ لیں, سیمنٹ کی پرائس دیکھ لیں, اور جو 70 اور ایسیسریز اور جو ہے نا ہاؤسنگ کے ساتھ بالکل بند پڑی ہوئی ہے. وہ الائٹ جو ہے وہ لیکن محمود صاحب پہلے ہی رینی سیزن ہے, پھر فلڈ ہے, تو اس میں تو ویسے بھی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی تو تھوڑا سائیڈ لائن ہی ہو جاتی ہے. میں اس طرف آتا ہوں. کراچی میں جو صورتحال ہوئی وہ ناقابل برداشت ہوئی. کراچی میں اتنی بارش اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. جب انفراسٹرکچر نہیں ہوگا تو آپ اس کو کیسے کر سکیں گے؟ کراچی کے پورے پاکستان میں ہمارا انفراسٹرکچر نہیں ہے. لیکن اس فلڈ کو ہم نے, کاش ہمارے ڈیم اور بنے ہوتے. انڈیا نے کتنے ڈیم بنائے اس پورے 70-75 سالوں کے اندر؟ ہم نے کتنے ڈیم بنائے؟ آج وہ اگر یہ پانی کو ہم استعمال کر سکتے تھے نا, کہیں اس کو کہیں نہ کہیں ہم ذخیرہ اس کو کر سکتے تھے نا پانی کو, لیکن ہم نہیں کر سکے. اور اس سے کتنی بجلی بن سکتی اور تھی, اور کتنی سب کتنا کچھ انرجی 2 روپے 3 روپے فی یونٹ کے حساب انرجی. سے. اب دیکھیں جو بل آ رہے ہیں, جیسے زبیر بھائی نے کہا, کراچی پہ خاص طور پہ 48 روپے کا پر یونٹ آ رہا ہے, اور پورے پاکستان میں جو ہے نا یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ایک عام آدمی جس کی تنخواہ 20 سے 25, 30, 40 ہزار روپے, وہ کیسے اپنا گزارا کرے گا؟ ان سب چیزوں کے لیے ہمارے یہاں پلاننگ چاہیے. ڈالر کو ہم کنٹرول نہیں کر رہے. اسٹیٹ بینک آزاد ہے, وہ کنٹرول ہی نہیں کر رہا نا اسٹیٹ بینک. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسٹیٹ بینک باقاعدہ ریگولیٹ کرتا تھا نا اس کو. سر یہ تو پھر IMF کی ایک شرط تھی, لیکن یہ تو پچھلی گورنمنٹ کو پھر اس میں دیکھنا چاہیے تھا کہ کیوں آٹونومس کیا گیا اس کو. پہلے ہی وہ خود مختار تھا. دیکھیے میں پچھلی گورنمنٹ یا اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو یہ دیکھتا ہوں امپیکٹ کیا آ رہا ہے اس کا. آیا اس کا امپیکٹ کیا آیا اسٹیٹ بینک کے, آپ نے آزاد کر دیا. آج جو چاہے ڈالر بڑھائے چلے جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے ہمارے فائنانس منسٹر کو چاہیے ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ گفتگو کریں کہ بھائی اس کو کیسے روکا جائے گا. اگر وہ اس کو روکا نہیں گیا تو اور انفلیشن بڑھتا چلا جائے گا اور ہمارے یہاں اور مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی. لوگ بے انتہا اس وقت پریشان ہیں, لیکن اس کے لیے حل یہ ہے کہ پلاننگ ہمارے یہاں کچھ نہ کچھ ایسی پلاننگ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو کنٹرول تو کر سکیں نا. اگر ڈالر کو آپ نے کنٹرول نہیں کیا, امپورٹ بل بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ اچھا, آپ نے فائنانس منسٹر کا ذکر کیا, تو وہ تو پہلے ہی اتنے انہوں نے مشکل ڈیسیجن لے لیے, اتنے زیادہ مشکل حالات دیکھے. جب آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا RDX لگا ہوا ہے, پوری مائنز بچھی ہوئی ہیں, اور پھر اتنے انپاپولر ڈیسیجن لیے جو انہیں کاسٹ پے بھی کرنی پڑی بائی الیکشن میں. تو اگین اگر کوئی ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ ہوگا تو کیا وہ نہیں لیں گے ایسا ڈیسیجن؟ بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. وہ تو خود بھی بزنس مین ہے, ان کا یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ انڈیویجولی حیثیت سے بیٹھنا چاہیے, ان کی پرابلم سننا چاہیے. ایگریکلچر پہ خاص طور پہ اس وقت ان کو توجہ دینا چاہیے. اگر ایگریکلچر پہ اس وقت توجہ نہیں دی تو 4-6 مہینے کے بعد آپ کے یہاں غذائی قلت ہو جائے گی. یہ ہمارا فائنانس ڈپارٹمنٹ ہی کر سکتا ہے کہ کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے. اگر آپ نے اس کو نہیں کیا, اگر فائنانس کی طرف نہیں کیا, توجہ نہیں دی, تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, اور حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے. بالکل. زبیر صاحب, ایک فائنانس منسٹری تو پہلے ہی پری پلان ہر چیز کے لیے کرتے رہتی ہے, لیکن اب جب کہ یہ حالات ایک
نیچرلی ڈیزاسٹر پیدا ہوا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. UN سیکرٹری جنرل نے بھی اپنی ایکسپرٹیز دی تھی, وہ بھی آئے تھے, پوری دنیا سے بھی اپیل کی گئی ہے, ایڈ بھی آئے گی, کوئی نہ کوئی ہیلپ بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس مشکل حالات سے بھی نکال دیں گے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ ابھی جو صورتحال چل رہی ہے اس میں بزنس کمیونٹی کا, خاص کر یہ جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا محمود صاحب بھی بات کر رہے ہیں, امپورٹ کے لیے جو LCs کا ایشو ہے, اگین دوبارہ سر اٹھاتے ہوئے وہی سینیریو ہو رہا ہے جو ابھی آج سے 2 مہینے 3 مہینے پہلے تھا؟ دیکھیے جہاں تک امپورٹ کا تعلق ہے تو حکومت, یہ فائنانس منسٹر صاحب نے ٹی وی میں کہا ہے کہ ہم ہر غیر ضروری امپورٹ کو روکیں گے, اور ان کی پالیسیز ایسی ہیں کہ وہ امپورٹس کو روک رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو بھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم سے کم کرنا چاہتے ہیں, اور وہ تھرو اسٹیٹ بینک ایسی پالیسیز بنا رہے ہیں کہ کوئی بھی آدمی غیر ضروری امپورٹ کرتا ہے تو بینکوں کو یہ ڈائریکشن ہے کہ اس کی LC کی پہلے پرمیشن اسٹیٹ بینک سے لیں. اگر اسٹیٹ بینک اس کی پرمیشن دے گا تو LC کھولے گی, ورنہ LC نہیں کھلتی. تو حکومت نے انڈائریکٹلی تو کافی حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس میں اس کی وجہ یہ کہ حکومت کے پاس ہم اتنے ڈالرز نہیں ہیں کہ وہ غیر ضروری امپورٹس کو جو ہے برقرار رکھ سکتے ہیں. ہمارا کام یہی ہے کہ جو بھی غیر ضروری چیزیں ہیں اس کی امپورٹ کم سے کم کی جائے, جو چیز ملک میں بن رہی ہے اس کو پہلے استعمال کیا جائے, باہر سے نہ منگوایا جائے. اور دوسرا یہ دیکھیں جو فلڈ ہے نا, فلڈ کا جو نقصان ہے اس کا کوانٹم ابھی کسی کو نہیں پتہ کہ آپ کا کتنا نقصان ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ 15 لاہور چیمبر میں جب یہ فائنانس منسٹر بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ $18 بلین لگتے ہیں, لیکن پھر اگین ایک اور تخمینہ لگایا جا رہا ہے, ایک اور انالیٹیکل ویوز دیکھ رہے ہیں $28 بلین. سو آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے پاس کوئی ایسا ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا دوں اتنا نقصان, لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ بلینز آف ڈالر کا نقصان ہے, بلینز آف ڈالر کا نقصان ہے, اور ملک کے لیے ریکور کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. پلس دنیا میں بھی حالات ایسے ہیں کہ آپ کے جو دوسرے ممالک بھی جو ہیں آسانی سے آپ کو امداد نہیں دے سکیں گے. اب ٹھیک ہے, جو بھی آپ کو دوست ممالک ہیں انہوں نے تقریباً گزشتہ 1 مہینے کے اندر 70 کے قریب فلائٹس آئیں, لیکن وہ سب لوگ تھی وہ فلڈ افیکٹڈ لوگوں کے لیے ریلیف گڈس تھے. ان کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن جو آپ کی مزید مسائل ہیں نا وہ مسائل ایسے نہیں حل ہوں گے. یہ لاس آپ نے کہا کہ غالباً فائنانس منسٹر نے کہا 17 بلین, پھر بعد میں ایسٹیمیٹ آیا کہ نہیں یہ 27 یا 30 بلین ڈالر ہے. میرا ایک اپنی ذاتی رائے ہے کہ یہ نقصان بہرحال بلینز آف ڈالر میں ہے, اٹ کین بی مور دین 20 بلین ڈالر. تو اب اس کو ریکور کیسے کرنا ہے؟ ریکور یہ ہے, دیکھیے ابھی تک جتنا پاکستان میں تباہی ہوئی ہے اس کے حساب سے ہمیں میچنگ سپورٹ نہیں ملی دنیا سے. جو بھی ہے دیکھیں, یہ جو بھی فلائٹس آ رہی ہیں اس کے اندر ریلیف گڈز ہیں, اس کے اندر دوائیاں ہیں, اس میں خیمے ہیں, اس میں کمبل ہے, لیکن یہ اتنے مہنگی چیزیں نہیں ہیں. مہنگی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا جو انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا, آپ کے بریجز جو ہیں بلوچستان میں سب بریجز بہہ گئے, لنکس ٹوٹ گئے, سڑکیں, ریلوے کی لائن جو ہے وہ بہہ گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا نقصان بہت زیادہ ہے, اور اس کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کو, اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اپیل ہے کہ مدد کریں اگر ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ جو اپنا کلائمیٹ چینج ہے اس کے اندر پاکستان کا اتنا ہاتھ نہیں ہے کاربن پروڈیوس کرنے میں. یہ سارے جو ہیں ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جن کی وجہ سے ساری دنیا میں موسم تبدیل ہو رہا ہے, اور پاکستان جیسا ملک جو تباہی کا شکار ہو رہا ہے. تو اس صورتحال میں UN کو چاہیے کہ وہ تمام دنیا سے اپیل کرے کہ پاکستان کو اس میں امداد کریں. جب تک وہ امداد نہیں کریں گے, پاکستان کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں کہ وہ ان چیزوں کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. ہمیں کیش وسائل کی بھی ضرورت ہے, اس کے علاوہ ہمیں انفراسٹرکچر کو ری بلڈ کرنے کے لیے بھی جو ہے ان کی انجینئرنگ کمپنیوں کی ضرورت ہوگی کہ وہ آ کے ہماری مدد کریں, بریجز بنائیں, جہاں ریلوے لائن بہہ گئی ہے اس کو ٹھیک کریں, روڈوں کو ٹھیک کریں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہمیں ٹھیک کرنے میں بھی 6 مہینے سے 1 سال لگے گا. اگر آپ کے پاس اس کے ریکوائرڈ وسائل ہوں, آپ کے پاس پیسے ہوں, آپ کے پاس دیگر چیزیں ہوں, تو یہ 6 مہینے سے 1 سال لگے گا ٹھیک ہونے میں. اس درمیان میں جو ہمارے بیچارے لوگ سیلاب زدگان ہیں ان کو بہت نقصان, وہ بیچارے تکلیف میں ہیں, اور ان میں مختلف علاقوں میں مختلف جو ہے ان کے کاروبار, ان کے گھر, ان کے لوگ, بیماریاں پھیل رہی ہیں. دیکھیے ان کا تقریباً 7 لاکھ گھر تباہ ہو گئے, بالکل ہو گئے. اب ان کو
دوبارہ سے بحال کرنا کتنا مشکل کام ہے. حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. حکومت کہتی ہے کہ ہم 5 لاکھ یا 7 لاکھ روپے فی گھر دیں گے, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا حکومت یہ دیتی بھی ہے یا نہیں دیتی ہے. حکومت کے پاس, کیونکہ میرے اپنی سوچ کے مطابق حکومت کے پاس اتنے پیسے ہیں ہی نہیں. یہ تو جب تک پہلے اتنے کرائسس میں تھے, اوپر سے یہ جب تک انٹرنیشنل ڈونرز ہمیں نہیں مدد کریں گے ہم نہیں کر سکتے. اور اس کے اندر کوئی انٹرنیشنل باڈی جیسے یونائٹڈ نیشنز ہے, ان کا کام ہے کہ تمام لوگوں سے اپیل کریں کہ بھی آپ پاکستان کو امداد دیں, اور ان کے ذریعے سے ہمارے پاس جو ہے مدد آئے گی تو کام زبیر چلے گا. صاحب, آٹونومس باڈی کے اوپر بھی ایک کامنٹ کریں, پھر میں محمود صاحب کے اوپر جاؤں گی. یہ بتائیے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی آٹونومس جو ایک باڈی بنایا گیا لاسٹ مارچ میں لاسٹ ایئر, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ تھی؟ آئی ایم ایف کی کنڈیشن تو تھی, لیکن یہ ضرور ریکوائرمنٹ تھی. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کو ریزنیبل اٹانومی ہونی چاہیے. اگر ہم ان کو ریزنیبل اٹانومی نہیں دیں گے, وہ وہاں سے کیا کرتے ہیں؟ وہاں سے کنٹرول کرتے ہیں. وہ آپ کے جو آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. وہ انفلیشن کو دیکھتے ہیں کہ انفلیشن کتنی جا رہی ہے, اس کے مطابق اس کو انٹرسٹ کو جو ہے اس کو ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں تو اسٹیٹ بینک کو بالکل اجازت ہونی چاہیے کہ وہ صورتحال کے مطابق جو ہے چیزوں کو اپنا مانیٹری پالیسی کے ذریعے اس کو کنٹرول کریں. اگر ہم نہیں کریں گے, اگر ہم اپنی امپورٹ کو کھلے جاری رکھیں گے تو ہم بہت مشکلات کا شکار ہو جائیں گے. لہٰذا اسٹیٹ بینک, دوسرا یہ کہ اسٹیٹ بینک ریگولیٹ کرے. دوسرا میں آپ سے کہوں گا کہ اسٹیٹ بینک کے جو بھی نئے گورنر آئے ہیں جمیل احمد صاحب, یہ بہت ہی سمجھدار اور ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں. مجھے پرسنلی ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے. وہ جو ہے جب میں فیڈریشن کا پریزیڈنٹ تھا تو وہ اکثر وہاں پہ آتے تھے. اپنے اس وقت کے گورنر جو بھی تھے, اس وقت گورنر تھیں ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ تھیں, اور اس سے پہلے جو دوسرے بھی تھے. تو یہ سیزنڈ سینٹرل بینک کے آفیسر ہیں, اور یہ کچھ عرصہ پہلے, آج پہ یہاں آنے سے پہلے, یہ سعودی عرب میں بھی 4 سال ان کی سینٹرل بینک کے اندر نمبر 2 پوزیشن پہ تھے. سعودی عرب, he knows his work. وہ تھوڑا سا لو کی میں کام کرتے ہیں, بہت زیادہ ٹی وی پہ اور میڈیا کے سامنے نہیں آتے, لیکن ان کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے. رائٹ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک پالیسی ریٹ بڑھ رہا ہے یا بزنس پوائنٹ آف ویو جو مشکل ہوا ہے, وہ آنے والے دنوں میں بہتر ہو جائے گا؟ دیکھیے, بزنس مین تو اس سے بہت ہرٹ ہوا ہے کہ آپ نے دیکھتے ہی دیکھتے جو 8% سے جو ہے 8 سے 17% پہ چلا گیا. تو اب تو کوئی بورو کر کے, بینک سے بورو کر کے کوئی بزنس کر ہی نہیں سکتا, نہ انڈسٹری لگا سکتا ہے. انڈسٹری بھی نہیں لگ سکے گی. میں آپ سے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دن میں, آنے والے 1 سال میں کوئی انڈسٹری نہیں لگے گی جب تک کہ یہ ٹرینڈ جو ہے چینج نہ ہو اور پالیسی ریٹ جو ہے ڈاؤن ورڈ نہ جائے. ایگزیکٹلی. محمود صاحب پلیز کامنٹ کیجئے کہ پالیسی ریٹ بہت ہائر سائڈ پہ ہے, بزنسز مشکل ہو گئے ہیں, لوگ فکس انکم کو ترجیح دے رہے ہیں, زیادہ رسک میں کیوں جائیں, اپنی فکس انکم پہ کام کریں یا کاروبار کریں. اور 1 سال تک, جیسے کہ زبیر صاحب نے بھی کہا, کہ مشکلات دکھائی دے رہی جب تک یہ ٹرینڈ چینج نہ ہو جائے. پالیسی ریٹ ایک وقت تھا 2000, اگر ہم 18-19 کی بات کریں تو ہمیں 13.25% پہ دکھائی دیا. پھر اس کے بعد کووڈ آیا تو اگریسولی کم بھی کیا گیا, لیکن پھر کووڈ چلا گیا اور دوبارہ واپس 13 پہ آ گیا, پھر 13 یا 13.5 پہ, پھر اس کے بعد گورنمنٹ چینج ہوئی, اور پھر جب سے اب تک یہ ٹرینڈ 15% پہ آ کے اسٹاپ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے ٹرینڈ بدلا جائے گا, جبکہ اتنے کرائسس, اور پھر گلوبلی اگر دیکھیں تو یہاں بھی ریسیشن؟ دیکھیے, بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو اسٹیٹ بینک مجبوراً کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس وقت وہ فیصلے کرنے سے پہلے ان عوامل کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے امپیکٹ کیا آئے گا, پاکستان میں اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. نو ڈاؤٹ کہ اسٹیٹ بینک کے موجودہ گورنر بہت اچھے ہیں, بہت ایکسپیرینس ہیں, سب کچھ ہے, لیکن فائنانس منسٹری بھی ان کو سپورٹ کرے. میرا ایک تھوڑا سا یہ ہے کہ فائنانس منسٹری بھی ان کو سپورٹ کرے نا. ایک لحاظ سے پاکستان کے حالات اس وقت جس طرف جا رہے ہیں نا, اس فلڈ کی وجہ سے ہمارے بڑے مسائل اور بڑھ گئے. ویسے ہم بہت مسائل میں تھے, بڑی مشکل سے ہمارے IMF کے مسائل ابھی حل نہیں ہوئے تھے. ابھی تک کسی بھی ملک نے آپ کو فنڈ نہیں دیے, قطر کو جس نے بھی ہوا ابھی تک دیے نہیں ہیں. سب نے باتیں ضرور کی ہیں. سعودی عرب, ایسا تو نہیں کہ ہم نے وعدے اتنے کر لیے تھے اور ان کو وفا بھی نہیں کیا, اور پھر اس کا ایک امپیکٹ اب آ رہا ہے. وہ ایک الگ ہے. ابھی تک کسی گورنمنٹ نے ہم کو ابھی تک پیسے نہیں دیے. سوال یہ کیوں نہیں دیے, اس کی وجوہات پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے ہمارے یہاں, ایک تو وجہ یہ ہے. پھر ان کو یہ پتہ ہے کہ اس کا استعمال کیسے کیسے ہونا ہے. اب لیکن چونکہ فلڈ آ چکا ہے, جیسے زبیر بھائی نے کہا, اس وقت
ابھی یونو کے جو سیکرٹری جنرل صاحب یہاں تشریف لائے تھے 3-4 دن رہے, انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا سے بھی باتیں کرتے ہوئے کہیں, تمام ممالک سے یہ ریکویسٹ کی کہ بھائی اس وقت ان کو مدد کی ضرورت ہے, مدد کرنی چاہیے. اب اس میں چاہیے کہ وہ خود اپنی اسمبلی میں ہی بیٹھ کے یہ سوال کریں, اور کچھ گورنمنٹ سے وہ خود بات بھی کریں کہ ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا ہے تقریباً. کچھ علاقوں کو تو رہا ہی نہیں نا, انٹیریئر سندھ کا ہمارے برا حال ہو گیا, ادھر کوئٹہ کی طرف آپ جائیے اس کا برا حشر ہو گیا, جنوبی پنجاب کی طرف جائیے وہاں انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہو چکا ہے. تو اس کو جو 6 مہینے 8 مہینے کے بعد امپیکٹ ہوگا, آج سے اس پر عمل کرنا چاہیے. اگر ہم نے عمل نہیں شروع کیا تو اس کے اثرات بہت زیادہ خراب ہوں گے. انٹرنیشنلی آپ کسی ملک نے ہمیں مدد نہیں دی, ہمیں کیا وجوہات ہیں جو اس نے ہمیں مدد اچھا سر, پہلے آئی ایم ایف کا ایک بڑا شور تھا, پلان ہو رہا تھا, اور آئی ایم ایف کے جب ہم پروگرام میں تھے تو فیبرری میں یہاں پر ایک معاہدہ کیا گیا کہ یہ معاہدہ ہے اور اس سے ہم بیک آؤٹ نہیں کریں گے. پھر مارچ اپریل میں اس سے بیک آؤٹ کر لیا گیا. پھر دوسری گورنمنٹ آئی, وہ مناتے آج ہمیں اب جا کے وہ اماؤنٹ ملا ہے سپٹمبر میں جا کے, اگست اینڈ میں جا کے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اور بھی ایسے ہی وعدے یا اور بھی ایسے ہی اگریمنٹس یا میمورنڈم سائن کیے ہوں گے جو کہ اب تک پورے نہیں ہوئے یا فلفل نہیں کر سکے؟ دیکھیے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بہت سارے معاہدے ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن ان معاہدوں پہ عمل کتنا ہوتا ہے اصل دیکھنا یہ ہے. کہ ایم او یو تو بہت سارے سی پیک سے کے بھی آپ نے کئی دفعہ معاہدے کیے تھے نا. سی پیک میں ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک, ہم 12-15 سال سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک کے اندر گوادر میں کیا ہوا اور کیا انفراسٹرکچر وہاں دیا گیا. بہت سارے معاہدے ہوتے ہیں, لیکن ابھی بھی چاہیے ہمیں کہ ان معاہدوں پہ عمل کریں جن گورنمنٹس نے ہمارے ساتھ کیے. اب اس کی پھر میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا اور حکومت پاکستان سے بھی کہ آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیے. اگر آپ ہر دنیا کے تمام ملک دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, ہم کچھ انویسٹمنٹ کریں. ابھی اسٹاک کا اشر کیا ہوتا ہے, کبھی اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے, ڈالر ہو رہا ہے, تو ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. ہمیں اپنی سمت کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں نا سمت کے طور پہ. انفراسٹرکچر کے لیے ہمیں صورت میں مدد درکار ہے. بلوچستان کا کچھ حصہ بالکل ختم ہو چکا ہے, حالانکہ اتنی اٹریکٹیو ویلیویشن اگر دیکھا جائے اسٹاکس میں بھی اور اسٹاک میں تمام بھی بزنس ہر جگہ ہے, لیکن نہیں ہو رہا اس کے باوجود. تو وہ ریزن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ریزن کیا ہے. ان کو وہ ہمیں تمام یعنی جو ہائی اپ ہیں ہمارے فائننس ڈپارٹمنٹ, پلاننگ ڈپارٹمنٹ, ایسے اقبال صاحب اور یہ دو لوگ, اس کی ریزننگ کیا ہے, اس کے لیے ہمیں ایڈ چاہیے. ایڈ ہمیں کیوں نہیں مل رہی, یہ ہمارا سوال ہے. اس کا بھی ریزن ہے نا, کوئی نہ کوئی ریزن ہے جو ہمیں ایڈ نہیں مل رہی. جن لوگوں نے ہم سے وعدے وعید کیے تھے وہ ابھی تک اس پہ پریکٹیکلی عمل تک نہیں ہوا. جب وعدوں کی بات ہو رہی ہے اور جب وعدے کیے جا رہے تھے تو اس کو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون سی گورنمنٹ ہے, آیا یہ پی ٹی آئی ہے یا نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی. وہ تو یہ دیکھتے پاکستان ہم سے وعدہ کر رہا ہے, پاکستان پورا کرے گا. پاکستان نے وعدہ نہیں کیا پورا تو وہ پاکستان کو پھر ٹف ٹائم دے رہے ہیں. بدنصیبی ہمارے ملک کی یہی ہے کہ ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدے ضرور کرتے ہیں, گورنمنٹیں بدل جاتی ہیں, ان معاہدے پہ عمل نہیں کرتے. بہت مختصر سا جواب میں دینا چاہتا ہوں. لیکن سی پیک کی چونکہ بہت ساری چیزیں میرے علم میں ہیں, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سی پیک پہ انہوں نے جتنا انہوں نے کام کیا نا, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا اس کے مقابلے میں. وہ تو اپنے وعدے پورے کر رہے ہیں, اور ہم نے جو ان سے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے. آپ کبھی بھی سی پیک کے اعلیٰ افسران سے اور پوچھیے ان لوگوں سے, وہ بتائیں گے آپ کو. چونکہ میں گوادر میں بہت زیادہ کام کرتا ہوں تو میرے علم میں بہت ساری چیزیں. اس گورنمنٹ نے بھی آنے کے بعد 1 مہینے میں یعنی گئے تھے 2 مرتبہ اپنے پرائم منسٹر صاحب, اور اس کے بعد ابھی تک اس پہ سر اب تو فلڈ ہی آ گیا نا, اب تو کیا کریں کچھ گے. علاقے میں فلڈ کچھ علاقے میں فلڈ نہیں ہے, گوادر میں اتنے زیادہ امپیکٹ نہیں ہوا, کوئٹہ کی طرف ہے زیادہ, ٹھیک ہے. لیکن جو چائنیز ابھی بھی کام کر رہے ہیں, چائنیز تو ایئرپورٹ بنا رہے ہیں, آپ کو دے رہے ہیں مارچ کے اندر آپ ایشیا کا جو ہے نا سب سے بڑا آپ کو ایئرپورٹ بنا کے دے رہے ہیں نا. وہ تو اپنا کام آج بھی کر رہے ہیں, ہم لوگ کام نہیں کر رہے نا. ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کے وہی تو کہتے ہیں چائنیز کے, بھائی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تو بہت سارے کام ہونے چاہیے, وہ نہیں ہوتے. ہمارے یہاں ڈیسیشن بھی نہیں ہوتے. ایک پرابلم ہمارے اس ملک کی ہے کہ ہمارے یہاں ڈیسیجن فوراً نہیں ہوتے. ابھی بھی ہمیں بہت سارے وقت میں یہ بات سوچنی چاہیے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ سوچنی چاہیے کہ پہلے ملک ہے, بات کو میری پولیٹکس ہے. اس طرف آنا چاہیے کہ پہلے ہمارا ملک ہے, بات کو ہماری پولیٹکس ہے. جو کچھ ہوا ہے نا اس سے پچھلے اس سال میں خاص طور پہ, اس میں ملک کو پہلے دیکھنا چاہیے. سارے پولیٹیکل لوگوں کو چاہیے کہ اس ملک کی طرف نظر دے کہ اتنا بڑا فلڈ آ گیا, اب تو ایک طرف ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے آنے والے کل کی تو کم از کم فکر کریں, آنے والی جنریشن کی فکر کریں. اس طرف کسی کو توجہ نہیں ہے. میں اپنی سیاست چلا رہا ہوں, وہ اپنے لوگوں کو سستا کھانا پینا مہیا کرنا ہے, تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نیبرنگ کنٹری میں, چاہے وہ ایران ہو, افغانستان ہو یا انڈیا ہو, ان سب جگہ سے یہ سبزیاں منگوانی چاہیے. رائٹ.
محمود صاحب یہ بتائیے کہ یہاں پر تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی بھی ضرورت ہے، پرائس کنٹرول کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اب تھوڑا سا ہم کراچی میں اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں تھوڑا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے اسنیچنگ وغیرہ بھی آ رہی ہے، تو اس کو بھی ذرا کنٹرول کیا جائے، کیونکہ یہ بھی اپنا ملک سب سے پہلے، اپنے لوگ سب سے پہلے. اور دوسرا یہ کہ اگر مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے تو یہ جو لوگ ہورڈنگ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ بتایا کہ مارکیٹ میں شارٹ فال پیدا کرنے کے لیے یا ڈیمانڈ اور سپلائی کے گیپ کی وجہ سے پرائس شوٹ کرنے کی. دیکھیے جب فلڈ آیا ہے ابھی تو یہاں پہ بہت سارے لوگ آ گئے ہیں کراچی میں خاص طور پہ. جب لوگوں کو اپنے گھروں میں کوئی چیزیں نہیں ملیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہمارے ملک میں نہیں، ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے ویسے، ٹھیک ہے. اب جو یہاں پہ اس وقت اسنیچنگ وغیرہ خاص طور پہ کراچی میں بہت زیادہ شروع ہو گئی، 2-4 ایسے 10 واقعات بھی ہو گئے کہ مرڈرس ہو گئے ان لوگوں کے. حکومت سندھ اور پولیس ڈپارٹمنٹ اس پہ باقاعدہ ایکشن بھی لے رہی ہے، اور وہ کچھ ریزنز ایسی ہے کہ وہ اناؤنس نہیں کرتے ان باتوں کو، لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جگہ انہوں نے فوراً اس کا ایکشن بھی لیا ہے. اب یہ جو مہنگائی آ رہی ہے، اس مہنگائی کو روکنا چاہیے نا پہلے، اور آنے والے وقت کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے. اب ہم بہت ساری چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اب جو یہ فلڈ اتنا بڑا آیا تو وہ سارے لوگ بیچارے اسٹیٹ بینک سے جو لسٹ نکلتی ہے اس کے جو ریٹس ہوتے ہیں اس کی تو مارکیٹ میں کبھی بھی وہ میں قطع کلامی دیکھیے اچھا میڈم، میں قطع کلامی آپ کی اس پہ تو کبھی ہمارے اس دکاندار نے بھی کیا عمل نہیں کیا. وہ مارکیٹ سے لاتا ہے 200 روپے کلو، یہاں لا کے دیتا ہے 600 روپے، کہتا ہے یہ مہنگائی ہو گئی ہے. انفیکٹ اگر آپ دیکھیں نا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں مہنگائی ہو گئی ہے، یہ اس طرف نہیں دیکھنا چاہتے. ہمیں اس پہ بھی سوچنا چاہیے نا. اب آپ اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ہمیں بھی ذمہ داری، جو ہمارے کاروباری لوگ ہیں، جو ہمارے اسپیشلی جو یہ اجناس کا کام کرتے ہیں، فروٹس اور یہ اور سبزیاں اور یہ لوگ، ان کو بھی کم از کم سوچنا چاہیے. ان کے اوپر بڑی رسپانسبلٹی ذمہ داری ہے، لیکن وہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کوٹا کے حالات خراب ہے جی، کوٹا سے جو چیز 200 روپے آتی تھی اب یہ 600 روپے آ رہی ہے. فروٹ کی بات لے لیں نا، عام آدمی کا کیا قصور ہے؟ اس میں عام آدمی کا کیا قصور ہے؟ اچھا اس کو کنٹرول کوئی نہیں کر رہا، کوئی بھی گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر رہی، سب آزاد ہیں. اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ ڈپٹی کمشنر اور اے سی ایمز جو ہے نا مارکیٹ میں نکلا کرتے تھے ایسی، اور وہ کنٹرول کیا کرتے تھے کہ بھائی پرائس لسٹ یہ ہے، کمشنر نے یہ پرائس لسٹ دی ہے، آپ کے لوگوں نے، آپ کی یونین نے بیٹھ کے اس پہ ایگری کیا ہے، لیکن اس پہ آپ 200 روپے کی جگہ 400 روپے میں کیوں بیچ رہے ہیں یہ چیز؟ اب یہاں کنٹرول ہی نہیں ہے کچھ. اب گورنمنٹ یہاں پر انٹرنیشنل لیول کے مسائل، جو ملک کے مسائل ہیں وہ دیکھے یا پھر سبزی والے سے سبزی کی قیمت پوچھے؟ اس میں دیکھیے ایک چیز بہت اہم ہے کہ مجھے بھی ذمہ دار ہونا چاہیے. بحیثیت پاکستانی ہم سب لوگ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو خود بھی ادا کرنا چاہیے. ان کرائسس کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کریں، اور اپنی جو ہم آج کا پیسہ جو ہے نا وہ کل پہ نہ چھوڑیں، بلکہ آج ہم اپنے آپ کو بحیثیت پاکستانی محسوس کریں کہ پاکستان میں اس وقت کرائسس آیا ہوا ہے تو ہمیں اس کو کیسے اپنے اوپر بھی ہمیں ذمہ داری لانا چاہیے. اور اتنی زیادہ مہنگائی کے کچھ تو گورنمنٹ ذمہ دار ہے، کچھ ہمارے لوگ اپنے کاروباری لوگ جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ، اسپیشلی یہ فروٹ اور سبزیاں جو ہیں وہ اتنی مہنگی ہو جاتی ہیں، اتنی مہنگی ہو جاتی ہیں کہ ناقابل برداشت ہوتی ہیں. اب یہ آلو پیاز اور یہ چیزیں جو ہے نا آپ لیں ایران سے، آپ یہاں پہ ریٹ کچھ اور ہوتا ہے، گوادر میں ریٹ کچھ اور ہوتا ہے، کوئٹہ میں ریٹ کچھ اور ہوتا ہے. اس کی وجوہات بھی ہے نا بہت ساری. تو اس لیے ہمیں چاہیے بحیثیت پاکستانی ہمیں بھی اپنے اوپر دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک ریٹ آف پروفٹ دیکھ لیں نا کتنا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی ہے، لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی ہے یہ چیز کہ آج جتنا پروفٹ ہو سکتا ہے وہ لے لیں، کل کی فکر نہ کریں، آج لے لیں جو بھی ہو سکتا ہے. یہ اس لیے مہنگائی اور زیادہ ہو رہی ہے. ویسے چیریٹی کرتے میں بہت ہی قوم آگے ہے، ویسے نماز روزے رکھنے میں بہت آگے ہے. ایز اے نیشن ہماری رسپانسبلٹی ہے، ایز اے نیشن ہماری ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے ایز اے نیشن. اور اس وقت فلڈ پہ تو جو کراچی کے لوگ جتنی یعنی دے رہے ہیں نا، جو کچھ دے رہے ہیں وہ سلام ہے کراچی کے لوگوں کو، خاص طور پہ جو فلڈ میں یہاں سے ٹرک پہ ٹرک جا رہے ہیں اور لوگ جو ہیں رات دن اس میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ بھی کراچی کے لوگوں کو سلام ہے. یہ دے رہے ہیں، ایک طرف فلڈ آیا ہوا ہے، ایک طرف مہنگائی ہے، لیکن ایک طرف لوگ جو ہے نا اپنے ان بھائیوں کو نہیں بھول رہے ہوں کہ جو اس وقت سندھ کے اندر خاص طور پہ، جنوبی پنجاب میں خاص طور پہ، کوئٹہ کی طرف خاص طور پہ، جو لسبیلا کی طرف بیلا میں اور اب کی طرف خاص طور پہ ان علاقوں میں جو فلڈ کی صورتحال ہوئی ہے، لوگ بالکل نہ ان کے پاس گھر رہنے کے لیے ہیں، چلو تباہ ہو گیا، نہ ان کے پاس اجناس ہے، نہ ان کے پاس کھانا ہے. تو ان سب چیزوں کو مجھے بحیثیت پاکستانی خود احساس کرنا چاہیے کہ میں کم سے کم قیمت میں ان کو کیا دے سکتا ہوں. ہم یہ نہیں دیکھتے.
ہم بحث کچھ ہماری تو لوگ ایسے بھی ہیں ان کے فیملی ممبرز بھی چلے گئے ہیں ہاں ہاں تو اتنی بہت اموات زیادہ ہوئی، یہ دکھ کی 1000 سے زیادہ تو اموات ہو چکی ہے نا ابھی تک، آن ریکارڈ ہے یہ بات. ایگزیکٹلی. اسے ہم سب کو بحیثیت قوم سوچنا چاہیے، ان لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے، خاص کر ان کے گھر بھی چلے گئے ہیں، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، ان کا رہن سہن سب بالکل ختم ہو چکا ہے اور وہ ایسے کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو ہمیں اپنی رسپانسبلٹی یاد رکھنی ہے، اپنے لیے بھی، اپنے ان لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ وہ مسلمان بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارا ملک ہے، ہمیں ہی اس کی کیئر کرنی ہے. فور نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. کموڈیٹیز اپڈیٹس آج کی مارکیٹ میں. گولڈ کی پرتولہ پرائز 1,50,321 روپیز، گولڈ پر 10 گرام 1,29,013 روپیز. آپ دیکھ رہے ہیں گولڈ کی پرائسز آج بھی مارکیٹ میں کافی زیادہ ہائر سائڈ پہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر 1728.88 ڈالر، آئل WTI پر بیرل 89.22 ڈالر، آئل برنٹ کروڈ پر بیرل 95.41 ڈالر. انٹرنیشنلی آئل پرائز بھی بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. دونوں اگین چیزیں الارمنگ ہیں. یہاں سے ایک فلڈ کی صورتحال، دوسرا انٹرنیشنل آئل پرائز جو کہ امپورٹ بل پہ کافی حد تک بوجھ ڈالتے ہوئے دکھائی دے گا. سو ہم اپنے اینالسٹ سے پوچھتے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں زبیر صاحب بھی ہیں اور محمود صاحب بھی ہیں. زبیر صاحب پلیز بتائیے کہ ایک طرف چیزیں جو ہے وہ بلیسنگ بن کے سامنے آ رہی تھیں، انٹرنیشنل آئل پرائز بھی تھوڑے بیک فٹ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، اگین تھوڑا تھوڑا کر کے سامنے آ جائیں. دیکھیں کروڈ آئل کی پرائس جو ہے کبھی تھوڑی سی گرتی ہے، پھر اس کے بعد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. بیچ میں 2-3 دن پہلے جو 85-86 ڈالر جی تک 87 آئی تھی، 86 تک آئی، آج پھر 89 پہ آ گئی ہے. تو کنسسٹنٹلی جتنا کم ہونا چاہیے سر وہ ہم نہیں تو عرب لائٹ یوز کرتے ہیں، یہ دونوں نہیں یوز کرتے ہم تو. جی جی، لیکن بہرحال وہ سب ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. عرب لائٹ جو ہوتا ہے وہ ان سے ریلیٹڈ ہے. تو اب ہمارے پاس تو دیکھیے نہ کروڈ آئل صحیح سے سستا مل رہا ہے اور نہ ہی ایل این جی کی وجہ سے ہماری جو انڈسٹریز ہیں وہ بہت متاثر ہو رہی ہیں اور ان کے پاس کوئی صورتحال نہیں ہے کہ کس طرح سے انڈسٹری کو چلائیں گے. اور آپ کے جو وابڈا کے اور کے الیکٹرک کے ریٹس ہیں اس میں بجلی اتنی مہنگی ہے کہ اس سے سر ایران سے جو ایل این جی کے حوالے سے ڈیل ہو رہی تھی وہ آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ کہاں تک پہنچی ہے؟ ایران کے اوپر ابھی بھی سینکشنز ہیں اور باوجود ان سینکشنز کے انڈیا جو ہے ان سے برابر کاروبار کر رہا ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ اس معاملے میں بہت مسلمان ہے. وہ کہتے ہیں تو ہم تو کچھ جو انٹرنیشنل باڈی نے کہہ دیا ہم وہی کریں گے. انٹرنیشنل باڈی نے کہا جی ایران پہ سینکشن ہے تو سینکشن ہے. انڈیا میں کوئی سینکشن نہیں مانتا، نہ انڈیا ایران کی سینکشن مانگتا ہے اور نہ چائنا مانتا ہے. ان کو اپنے کاروبار کا جہاں مفاد ہے کہ ایران سے کوئی چیز سستی ملتی ہے وہ وہاں سے لیتے ہیں. اور پاکستان ہے جو کیا کہنا چاہیے، وہ فیصلہ ہی نہیں کرتا کہ ایران سے تجارت کیوں بند کریں. نمبر 1 تو ایک ہمارا نیبر ہے. سینکشن ٹھیک ہے، اس پہ لگائی گئی ہیں جو بھی صورتحال ہے، لوگوں نے سب نے مل کے اور اس ملک کو اس کی معیشت کو جکڑنے کی کوشش کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ بعض چیزیں جو ہیں، جو مثال کے طور پہ آج ایل پی جی کے اوپر ایران کی ایل پی جی کی امپورٹ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن پاکستان سے پھر بھی نہیں منگواتے. کسی نہ کوئی بہانہ کہتے ہیں جی ایران پہ سینکشن. ایران پہ سینکشن ہوگی لیکن آپ اپنا مفاد سوچیں گے آپ کا مفاد کیا ہے. انڈیا نے جب شدید سینکشنز تھی ایران کی تب بھی انہوں نے ایران سے تجارت جاری رکھی اور اس درمیان وہ کرتے کیا تھے کہ ان سے چیزوں کو 20-25% سستا خریدتے تھے. وہ کہتے تھے جی آپ کا کہیں اور بیچ نہیں سکتے، ہمیں دینا اس پرائس پہ دیں، اور ایران مجبوراً دیتا تھا. تو ہمیں بھی اس طرح سوچنا چاہیے. رائٹ. محمود صاحب ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں، تھوڑی اسٹریٹجی اور تھوڑا سا اسمارٹلی کھیلنے کی ضرورت ہے. دیکھیں مشکل حالات تو ہر گھر میں آتے ہیں، لیکن مشکلات جب ہی سالو ہوتی ہیں جب آپ اس کو دماغ سے اپنے ذہنیت کے ساتھ اسٹریٹجی بنا کے سالو کریں. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم بحیثیت قوم نہیں سوچتے. گورنمنٹ اپنے اپنے مفاد کے لیے ہر گورنمنٹ کام کرتی ہے. جیسے زبیر بھائی نے ابھی کہا، میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ کو چاہیے کہ جس جگہ سے جو چیز آپ کو سستی ملتی ہے آپ وہاں سے لے لیں، جس جگہ سے. تو سر کیا تو تھا پہلے معاہدہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے، بعد میں کتنے کیسز بھگتنے پڑے انہیں، کتنا مشکلات پڑے. وہ خیر اب اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں، وہ صحیح ہیں غلط ہے، تو پولیٹیکل بات ہے، ہم لوگ اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. لیکن بحیثیت قوم تو آپ دیکھیے نا کہ آپ کو جہاں سے جو چیز مل رہی ہے سستی جہاں سے مل رہی ہے آپ وہاں سے لے لیں. آپ ایران سے لیں، افغانستان سے لیں، رشیا سے لیں، کسی بھی ملک سے لے لیں نا. ہاں ایران آپ لیتے نہیں اس کو کہ بھائی اگر اس پہ قتل لگی تو انڈیا کیسے لے رہا ہے؟ انڈیا تو ہر ایک کے ساتھ دوستی بھی کر رہا ہے
ہر ایک کے ساتھ دوستی کر رہا ہے, اور رشیا سے بھی اس نے آئل لے لیا, انڈیا نے رشیا سے بھی آئل لے لیا, ہم نہیں لے سکتے, کوئی وجوہات ہیں. جتنی زیادہ ٹریڈنگ آپ کی نیبرنگ کنٹریز سے ہوگی اتنا آپ کا فیول, آپ کا فریٹ اب سستا فیول ہوگا. کے لیے آپ اس وقت جو انڈسٹری کی پوزیشن ہے, کیسے لوگ چلا رہے ہیں, کتنی فیکٹریاں بند پڑی ہوئی ہیں, کیسے چلا رہے ہیں, اور آگے کی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے, نہ آپ کے پاس یعنی پیٹرول کا کچھ نظر آ رہا ہے, نہ آپ کو LNG کا نظر آ رہا ہے کچھ, نہ اب تو آپ کے ایون کراچی جیسی جگہ میں گیس ختم ہو رہی ہے, کراچی میں لوگوں کو نہیں مل رہی, تو اس کی پلاننگ نہیں ہے. مینلی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پلاننگ کی کمی ہے؟ پلاننگ, میرے اپنا پوائنٹ آف ویو تھوڑی ہے سی کہ اگر پلاننگ پراپر ہو تو ہاں چیزیں تو بہت بہتر کچھ ہو ہو جائیں سکتا ہے, گی. یہاں سب کچھ کنٹرول ہو سکتا ہے, اور ہم سب جو ہے نا اس ملک کے ان شہری پاکستانی اگر پاکستانی ہو جائے نا تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم پاکستانی نہیں ہو رہے. چلیں سر, ہم اب ذاتی سے اس بات قسمتی کو ہم خوش قسمتی میں بدلیں گے. بالکل زبیر صاحب, انشاءاللہ. لاسٹ کامنٹ پلیز مجھے یہ بتائیے کہ نیبرنگ کنٹریز سے جتنی زیادہ ٹریڈنگ ہوتی ہے, فریٹ آپ کا اتنا زیادہ بچتا ہے, یعنی کہ آپ کو ایک سستا سامان جو ہے میسر ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر خاص کر, چلیں جو پہلے ہوا سو ہوا, چھوڑ دیتے ہیں اس کو, لیکن اب ہمیں غلطیوں سے سیکھنا چاہیے, اور بحیثیت قوم اگر ہم بات کریں تو ابھی متاثرین کا بھی خیال کرتے ہوئے آپ کو ایک قوم دکھائی دے رہی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزوں پہ بھی قابو پایا جا سکتا ہے, کیونکہ کچھ عرصے کے لیے نو لاس نو پروفٹ بزنس ہو جائیں گے, لیکن کام تو کرنا ہے نا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ نیبرنگ کنٹری سے تجارت بڑھنی چاہیے. آپ دنیا میں دیکھیں کہ یورپ کے اندر جو ہے وہ سب چیزیں یورپین یونین کے اندر تجارت چلتی ہے, وہ بائی ٹرک لینڈ روٹ سے ایک دوسرے کو چیزیں پہنچاتے ہیں, نہ سمندر کا استعمال ہوتا ہے, اس کی کاسٹ بھی کم آتی ہے. اسی طرح پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے نیبرنگ کنٹری سے, خاص طور پہ ایران سے, افغانستان سے, اور ایٹ دی اینڈ میں کہوں گا ایون انڈیا سے بھی جو ہے, جو ہمارے مفاد میں آپ کریے. سبزیاں ہمیں چاہیے, سبزیاں ہمارے مفاد میں, آپ انڈیا سے منگوائیں, آپ کو سستا. مثال کے طور پہ آپ کے ملک میں 200 روپے کا ٹماٹر ہے, آپ کو وہاں سے 20 روپے کلو ملتا ہے, 20 روپے کلو والا ٹماٹر یہاں کے 40 روپے کا بک جائے گا. تو ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے, اس میں کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ویل تھینک یو سو مچ. زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمود صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اوورآل آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی جس میں ایک انفلیشن, ایک ہارڈ کور سبجیکٹ جو آج ہم نے ٹچ کیا. ایگزیکٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں انفلیشن بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور اگر پاکستان کے اندر سب کہتے ہیں مہنگائی ہو رہی ہے, تو اگر تھوڑا سا بمقابلہ پوری دنیا دیکھیں آپ, پاکستان کے اندر ابھی بھی فیول پرائسز کم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں, یعنی کہ 250 روپیز اگر پر لیٹر ہے تو پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو ڈالرز کے اندر ہے. تو اٹ مینس کہ یہاں پہ مہنگائی تو زیادہ ہے اور اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن تھوڑا پیشنس رکھ کے اسٹریٹجیکلی اگر چیزوں کو سالو کیا جائے تو بہتر نتائج ہو سکتے ہیں, اور ابھی بھی آ رہے ہیں. بحیثیت قوم ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے, ایز اے نیشن کام کرنے کی ضرورت ہے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.